रब्बिल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने अच्छी तरह से याद तो किया होगा, निकाला होगा सब चीज़ें, ठीक है। मेहनत के साथ पढ़ें, नूरुल लिज़ा का आपने इबारत तरकीब निकाली होगी। आगे हम पढ़ते हैं फसल उन चीज़ों के बारे में जो नमाजी के लिए मकरूह नहीं है। ला युकरहु लिल मुसल्ली, यानी कि वो चीज़ें कर भी ले तब भी मकरूह नमाज नहीं होती, उन चीज़ों के बारे में है ये फसल। ला युकरहु लहु शद्दुल वस्ती वला तक़ल्लुदुन बिसैफिन, और नहीं है मकरूह उसके लिए कमर बांधना वला तक़ल्लुदु, और ना ही बिसैफिन तलवार को बांधना। कमर जो इस तरह बांध देते हैं ना, वो चादर सी बांध देते हैं वो, और तलवार वगैरह बांधना ये मकरूह नहीं है। और उसकी मिसल वनहवी, और उसकी मिसल इज़ा लम यश्तगिल बिहरकती, जबकि ना मशगूल हो उसकी हरकत के साथ। तलवार वगैरह तो उसकी हरकत करे ना जब तलवार, तो मशगूल ना हो तो फिर मकरूह नहीं है। वला अदमु इदखाली यदैहि फी फर्जिही वशक्की, और ना ही हाथों का दाखिल करना अपनी फिर्ज और शक में मुख्तार मजहब पर। ये यानी कि जिस तरह ना स्वेटर होता है, स्वेटर ये जिस तरह मैंने पहना हुआ है, ये हाथों को निकाला हुआ है, ये हाथ निकले हुए ना, ये पहना हुआ जैकेट पहनी हुई, हाथ निकली हुई, तो इस तरह ये मकरूह नहीं है नमाज, ठीक है। इस तरह पहन कर पढ़ना, ठीक है। ऊपर से पहनी हुई है तो मकरूह नहीं है। ये जो है ना शक की और फर्जी, इसका मतलब ये है, ठीक है। वला तवज्जुहु लिल मुसहफिन, और ना ही कुरान पाक की तरफ मुतवज्जे होना, ये भी नमाज मकरूह नहीं है। वला सैफिन, और लटकी हुई तलवार ये भी मकरूह नहीं है। औ ज़हरी काइदिन यतहद्दसु, और बैठे हुओं की पीठ होना, ज़हर पीठ होना, यतहद्दसु जो बातें कर रहे हों उनकी पीठ हो। यानी कि ये जिस तरह मैं बैठा हूँ बातें कर रहा हूँ, पीछे मेरा कोई नमाज पढ़ रहा है, तो उसकी नमाज मकरूह नहीं है। औ शमईन, या मोमबत्ती हो, औ सिराजिन, या कोई चिराग जलाओ, अलग सही तरीन कौल पर आगे रखा हो तो फिर भी मकरूह नहीं है। वस्सुजूदु अला बिसातिन फीही तस्वीर, और सजदा करना ऐसी जगह पर जिसमें ऐसी चीज़ पर जिसमें तस्वीर हो, तो फिर भी जायज़ नहीं है। लम यस्जुद अलैहा, ना के सजदा करना उस पर, यानी कि एक कोई भी जगह है, तस्वीर बनी हुई, उसके ऊपर खड़ा हुआ है, सजदा कर रहा है, खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा है, तो फिर तो मकरूह नहीं है। हाँ, जो सजदेगाह वाली जगह है उधर वो सजदा करे और तस्वीर हो नीचे, तो फिर मकरूह है। पाँव वाली जगह पर मकरूह नहीं है, पेशानी वाली जगह पर मकरूह है। पाँव वाली जगह पर मकरूह इसीलिए नहीं है क्योंकि वो तस्वीर की तौहीन हो रही है, इहानत हो रही है, इसी वजह से मकरूह नहीं है। और सजदे वाली जगह पर अगर हो तस्वीर पेशानी वाली जगह पर, तो फिर वो मकरूह है नमाज। क्योंकि वो तस्वीर को सजदा होगा, मुशाहबत रखेगा कि तस्वीर को सजदा, इसी वजह से मकरूह नहीं। मकरूह है सजदा, अगर पेशानी वाली जगह पर तस्वीर हो तो फिर मकरूह है, पाँव वाली पर हो तो मकरूह नहीं है, ठीक है। व कत्लु हय्यिन, और सांप को कत्ल करना, व अकरबिन, और बिच्छू को, खाफा अज़ाहुमा, जब खौफ हो उन दोनों के अज़ियत देने का, तकलीफ़ देने का, नुकसान पहुँचाने का, कि वो नुकसान पहुँचाएंगे तो उनको कत्ल कर दिया जाए। चाहे वलो दराबातिन, अगरचे कई ज़रबों के साथ, 2-4 बार मार के भी उसको कत्ल किया जाए तो फिर भी नमाज नहीं टूटेगा। व इन हिराफिन अनिल किबलती फिल अज़हरी, किबले से फिरने, अगरचे किबले से भी फिर जाए, ठीक है, ज़ाहिर तय अज़हर कौल में किबले से फिर भी जाए, सांप को कत्ल कर दे, बिच्छू को कत्ल कर दे, फिर भी नमाज नहीं टूटेगी, ना ही कोई मकरूह है, मकरूह भी नहीं है। वला बासा बिनफ्ति सौबी, और नहीं है कोई हर्ज कपड़ों को झाड़ना, अपने कपड़ों को झाड़ना, लिकैला, ताकि
نہ ملے، یلتاسی کا نہ ملے، بجسد ہی اس کے جسم کے ساتھ، پھر رکوع میں، جس طرح رکوع میں جاتے ہیں نا کپڑے مل جاتے ہیں تو کپڑا یعنی کہ جسم کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس کو ہٹا لیا جائے، ٹھیک ہے، رکوع میں جاتے ہوئے، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا بھی مسحی جب ہاتھی ہی، اور نہ ہی اس کی پیشانی کا صاف کرنا، فی ترابی مٹی سے، والحشیشی اور گھاس سے، بعد الفراغ فارغ ہونے کے بعد نماز سے، او ولا قبل الفارغ یا فارغ ہونے سے پہلے نماز کے اندر یا باہر وہ ہو، یعنی کہ پیشانی سے صاف کر دے مٹی یا گھاس کو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں جب اس کو یعنی کہ نا حرج ہو نا، وَإِذَا دَرَّ جب اس کو حرج ہو، یعنی کہ خشوع و خضوع نہیں آ رہا یا مزہ نہیں آ رہا نماز پڑھنے میں، خشوع خضوع نہیں ہو رہا، صحیح طرح سجدہ نہیں ہو رہا تو پھر وہ ہٹا سکتا ہے۔ وَشَغَلَهُ اور اس کا مشغول ہونا نماز سے، ٹھیک ہے، اس کا مشغول ہونا یعنی کہ وہ نا جو مٹی ہے لگی ہوئی ہے وہ اس کو غافل کر دے رہی ہے نماز سے، نماز کی طرف اس کی توجہ نہیں ہو رہی صحیح طرح، تو تب بھی وہ ہٹا سکتا ہے۔ ولا بنظر بمنہ کی عینیہ من غیر تحویل الوجہ اور نہ کہ اپنی آنکھوں کے کناروں کے ساتھ دیکھنا میں کوئی حرج نہیں ہے، من غیر تحویل الوجہ چہرے کو گھمائے بغیر، چہرے کو اس طرح گھمائے بغیر، آنکھوں کو یہ دیکھو میری آنکھوں کی طرف دیکھو نا، اس طرح کی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، حرج نہیں ہے۔ ولا باس بالصلاۃ اور نہیں ہے کوئی حرج نماز پڑھنا فرش پر، والبسطۃ اور بچھونے پر، واللبود اور نبدوں پر، والافضل اور افضل ہے نماز پڑھنا علی الارض زمین پر، او علی ما تنبتہ یا جو چیز اس سے اگی ہو، زمین سے اگی ہو اس پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا باس بتکریر سورت اور نہیں ہے کوئی حرج سورت کا 2 مرتبہ پڑھنا 2 رکعتوں میں، من النفل نفل کی دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے نفل کی رکعتوں میں، جبکہ فرض کی رکعتوں میں تو مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے ایک سورت کو پڑھنا، ٹھیک ہے، اچھی طرح سے اس کو یاد کر لینا۔ آگے نکالیں منطق کا، آگے وجودیہ لا ضروریہ و مطلقہ عامہ، جس میں لا ضرورت ذاتی کی قید لگا دی جائے، جس طرح کہ کل انسان داہک بالفعل لا بالضرورت، لا شیء من الانسان بداہک بالفعل لا بالضرورت۔ اب یہاں پر بالضرورہ کے ساتھ اشارہ ہے، تو بالضرورہ کے ساتھ لا بالضرورہ کے ساتھ اشارہ ہو تو ممکنہ عامہ ہوتا ہے، تو اب ممکنہ عامہ کس طرح بنائے گا، جہت ہم اس کی امکان عام ہے، تو امکان عام کس طرح آئیں گی، کل ان لا شیء من الانسان بداہک بالامکان العام، لا شیء من الانسان بداہک بالامکان العام، اور آگے جو صالبہ والا ہے اس کا کل انسان داہک بالامکان العام، ٹھیک ہے، یہ ہوگا۔ آگے ممکنہ خاصہ وہ قضیہ موجہ جس میں موضوع کے لیے محمول کی جانب موافق و مخالف دونوں کے ضروری نہ ہونے کا حکم کیا گیا ہو، یعنی کہ جانب موافق و مخالف دونوں ضروری نہ ہونے کا، جس طرح کہ کل انسان داہک بالامکان العام کہ ہر انسان ہنسنے والا بالامکان العام، ہنسنے والا ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، نہ موافق ضروری ہے نہ ہی مخالف ضروری، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ آگے لا شیء من الانسان بداہک بالامکان الخاص، آگے وضاحت میں وہی قاعدہ ہے، وہ جو فائدے میں نے آپ کو پڑھا دیے تھے وہی ہیں، اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ لا دوام سے اشارہ مطلق عامہ کی طرف، کیف میں پہلے قضیے کے مخالف، قوم میں پہلے قضیے کے موافق، لا ضرور سے اشارہ ممکنہ خاصہ کی طرف جو کیف میں پہلے قضیے کے مخالف قوم میں موافق ہوتا ہے، اور فائدہ قضیہ موجہ مرکبہ کی مذکورہ اقسام کو مرکبات سبع کہا جاتا ہے، کیف سے مراد ایجاب و سلب اور کم سے مراد کلیات و جزیات ہے، یہ میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہدایت النحو کا آپ نکالیں، آپ نے اچھی طرح سے یاد تو کر لیا ہوگا، پیچھے جو لفظ پر بحث ہوئی تھی، آگے وودیہ پر ہے بحث، وودیہ، ٹھیک ہے۔ اب وودیہ کا لغوی جو معنی ہے نا وہ رکھنا ہے، نہادن ہے، کیا ہے، نہادن رکھنا، اصطلاحی معنی تخصیص الشیء بالشیء بحیث متى اطلق الاول او احس به فهم منه الثانی، ٹھیک ہے، تخصیص الشیء بالشیء
بحیث متا اطلق الاول، متا اطلق الاول او احس به فہم منہ الثانی۔ ترجمہ ہے ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ خاص کرنا، ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ خاص کرنا اس حیثیت کے ساتھ کہ جب پہلی شے کا اطلاق کیا جائے یا احساس کیا جائے تو دوسری شے سمجھ آ جائے۔ ایک شے کو دوسری شے کے لیے اس طرح خاص کرنا کہ جب پہلی شے کا اطلاق کیا جائے یا خاص کیا جائے یا احساس کیا جائے تو دوسری شے آپ پہ سمجھ میں آ جائے، خود بخود سمجھ میں آ جائے۔ جیسے زید قائم کو واضح نے ذات زید کے لیے وضع کیا، زید قائم کو واضح نے ذات زید کے لیے وضع کیا، ٹھیک ہے۔ آگے ایک فائدہ یہ ہے کہ ایک لفظ اور کئی معنی کے لیے وضع کیا گیا، ایک لفظ اور کئی معانی ہوں اس کے تو اسے مترادف کہتے ہیں اور متباین کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ متباین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک لفظ کو کئی معنی کے لیے وضع کیا گیا تو اسے مشترک کہتے ہیں، آپ نے منطق میں بھی پڑھا ہے، مترادف نہیں متباین نہیں، مشترک کہتے ہیں۔ ایک لفظ کو کئی معنی کے لیے وضع کیا گیا تو اسے مشترک کہتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کئی الفاظ کو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو تو اسے مترادف کہتے ہیں۔ ایک لفظ کو کئی معنی کے لیے وضع کیا گیا تو مشترک، کئی الفاظ کو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا تو مترادف، جیسے لفظ عین چشمہ گھٹنا آنکھ کے لیے، ٹھیک ہے، اور روٹی کا ٹکڑا پھینکنا، ٹھیک ہے، سورج روٹی ٹکڑا پھینکنا کے لیے، ٹھیک ہے۔ آگے فائدہ نمبر 2، شے اول سے مراد لفظ اور شے ثانی سے مراد معنی۔ شے اول سے مراد کیا ہے؟ لفظ ہے، اور شے ثانی سے مراد معنی ہے۔ اب یہاں پر سائل سوال کرتا ہے وودیہ کی تعریف مشترک پر سچی نہیں آ رہی، وودیہ کی جو تعریف ہے وہ مشترک پر سچی نہیں آ رہی کیونکہ شے اول سے مراد لفظ ہے اور شے ثانی سے مراد معنی ہے۔ شے اول سے مراد لفظ ہے، شے ثانی سے مراد معنی ہے، تو وودیہ کی تعریف مشترک پر سچی نہیں آ رہی، کیونکہ مشترک کہتے ہی ہیں ایک لفظ کے کئی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ کیونکہ تعریف سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ ایک لفظ کو کئی معنی کے ساتھ خاص کرنا، جبکہ مشترک کو تو کئی معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے، مشترک کو کئی معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے، کئی معنی کے ساتھ خاص نہیں کیا جاتا، تو مشترک پر تو سچی نہیں آ رہی۔ اسی طرح مترادف پر بھی سچی نہیں آ رہی، مشترک پر بھی سچی نہیں آ رہی، مترادف پر بھی، کیونکہ اس میں کئی الفاظ کو ایک معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے، کئی الفاظ کو ایک معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے۔ دوبارہ فائدہ پہلے سمجھے نا، ایک لفظ کو کئی معنی کے لیے وضع کیا جائے اسے مشترک، کئی الفاظ کو ایک معنی کے لیے وضع کیا جائے اسے مترادف۔ دوسرا فائدہ، شے اول کو لفظ، شے ثانی کو معنی کہتے ہیں۔ اب سائل سوال کرتا ہے وودیہ کی تعریف مشترک پر سچی نہیں آ رہی کیونکہ شے اول سے مراد لفظ اور شے ثانی سے مراد کیا ہے؟ معنی ہے۔ کیونکہ تعریف سے تو یہ واضح ہو رہا ہے کہ ایک لفظ کو ایک معنی کے لیے خاص کیا جائے، ایک لفظ کو ایک معنی کے ساتھ خاص کیا جائے، جبکہ مشترک کو کئی معنی کے لیے خاص کیا جاتا ہے، کئی معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے، کئی معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے، ایک کے لیے نہیں کیا جاتا، تو اس پر سچی نہیں آ رہی۔ اسی طرح مترادف پر بھی سچی نہیں آتی کیونکہ اس میں کئی الفاظ کو ایک معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے، کئی الفاظ کو ایک معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لہذا سچی نہیں آ رہی۔ تو جواب دیتے ہیں یہاں عبارت معذوف ہے، وہ فی حین الاستعمال، فی حین الاستعمال، کیا عبارت معذوف ہے؟ فی حین الاستعمال، استعمال کے وقت ایک لفظ کو ایک معنی کے ساتھ خاص کرنا، استعمال کے وقت ایک لفظ کو ایک معنی کے لیے خاص کرنا، اور مشترک اور مترادف میں بھی ایک وقت میں ایک لفظ سے ایک معنی مراد ہوتا ہے، مشترک اور مترادف میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہو یا کئی معنی ایک لفظ ہو، بلکہ مشترک ہو یا مترادف ہو،
ایک وقت میں ایک ہی معنی لیں گے، دو معنی نہیں لے سکتے، تو لہذا تعریف سچی آ رہی ہے، آپ کا اعتراض وارد ہی نہیں ہوتا۔ پھر سائل سوال کر دیتا ہے کہ آپ نے تعریف میں کہا متا اتلیکا، متا اتلک الاول، آپ نے تعریف میں کہا متا اتلک الاول، یعنی جب پہلے کا اطلاق کیا جائے تو دوسرا سمجھ میں آ جائے، جب بھی پہلے کا اطلاق کیا جائے دوسرا سمجھ میں آ جائے۔ یہ تعریف تو حرف میں سمجھ نہیں آ رہے، حرف پر سچی نہیں آ رہے، یہ تعریف پہلے حرف پر سچی نہیں آ رہی۔ کیوں؟ کیونکہ حرف میں جب تک ضم ضمیم کو نہ ملایا جائے سمجھ میں ہی نہیں آتا، حرف میں جب تک ضم ضمیم کو سیاق و سباق کو نہ ملایا جائے سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے، لہٰذا آپ کی تعریف حرف کو شامل ہی نہیں ہے، حرف کو شامل ہے۔ تو جواب دیتے ہیں کہ عبارت معذوف ہے۔ کیا عبارت معذوف ہے؟ عبارت یہ ہے متا اتلک الاول اطلاقا صحیحا، متا اتلک الاول اطلاقا صحیحا، اطلاقا صحیحا، لہذا جب حرف کا صحیح اطلاق ضم ضمیم کے ساتھ کریں گے تو سمجھ آ جائے گا، جب بھی حرف کا اطلاق ضم ضمیم کے ساتھ صحیح طریقے کے ساتھ کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے سرتو من البصرۃ الی الکوفۃ، ضم ضمیم کے ساتھ کیا، من اور الی کا تعلق تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ میں نے سیر کی بصرہ سے کوفہ کی طرف۔ دوسرا جواب اتلکا بمعنی استعمال کیا ہے، دوسرا جواب کیا ہے؟ اتلکا بمعنی استعمال کیا ہے، اور جب لفظ کا استعمال ہوتا ہے تو ضم ضمیم کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ضم ضمیم کے بغیر تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ اتلکا بمعنی استعمال کیا ہے، اور جب بھی لفظ کا حرف کا اطلاق ہوتا ہے تو ضم ضمیم کے ساتھ ہوتا ہے، ضم ضمیم کے بغیر ہی نہیں ہوتا، لہٰذا آپ کا اعتراض وارد ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور محنت کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھا سنا قبول فرمائے، صلی اللہ۔